जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुल प्लाज़ा आतिश ज़दगी का मामला आज पहुंचा कौमी असम्बली में, और कौमी असम्बली में जो तकरीरें हुईं गुल प्लाज़ा आतिश ज़दगी पर, जिसमें कम अज़ कम इस वक्त तक 28 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, 28 कीमती जानें ज़ाया हो चुकी और अभी तक 85 लोग लापता हैं। अंदर से मोबाइल फ़ोन पर भी मदद के लिए पुकारा गया। एक दुकानदार ने कहा कि हो सकता है ये मेरा आखिरी फ़ोन हो, मुझसे कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। दूसरा आदमी बोला कि मेरे बीवी बच्चे और बाकी रिश्तेदार और हुकूमत सिंध कोई है जो मुझे बचा ले। इस तरह की सिचुएशन में लाशों पर बात हुई, इस सानहे पर, इस हादसे पर और इन लाशों पर बात हुई कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली में क्या गुफ्तगू हुई, एक झलक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शैला रज़ा साहिबा पीपल्स पार्टी की हैं, वज़ीर भी रही हैं। शैला रज़ा साहिबा बोली कि न्यूज़ीलैंड में आग लगी तो 40 लोग हलाक हुए, ये आग है, हो जाता है। अंदाज़ा लगाइए, शैला रज़ा साहिबा फरमा रही हैं कि न्यूज़ीलैंड में आग लगी तो 40 लोग वहाँ भी हलाक हो गए, ये आग है, हो जाता है। आगे सुनिए, फारूक सत्तार साहब बोले कि ये आग गुल प्लाज़ा में नहीं लगी, ये हमारे दिलों में लगी हुई है। ये आग गुल प्लाज़ा में नहीं लगी, ये हमारे दिलों में लगी है। इसका जवाब भी सुन लीजिए। कादर पटेल साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, वो बोले गलती आपकी है। उन्होंने जवाब दिया फारूक सत्तार को कि ये आपके दौर में बिल्डिंग रेगुलराइज हुई, गलती आपकी है। ख्वाजा आसिफ साहब कहाँ पीछे रहने वाले थे। वो बोले कि अब वक्त आ गया है कि 18वीं आईनी तरमीम में तरमीम हो, सूबों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए हैं और अब वक्त आ गया है कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत किया जाए। शहबाज शरीफ साहब तो किसी और ही माइंड सेट में थे। वो कह रहे थे, बड़े ही एक दुखी दिल के साथ कह रहे थे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, उसकी गवर्नेंस, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी तरक्की को देखकर दिल दुखता है। ये हमारे शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे। ये हमारे हुक्मरान हैं, ये ख़ुद को अवामी रहनुमा कहलाते हैं, ये सियासतदान है। ज़रा तर्ज़ अमल इनका मुलाहिज़ा कीजिए। एक एक का मैं जवाब देता हूँ, इनके तर्ज़ अमल का, इनकी गुफ्तगू का, इस पर मज़ीद बात करता हूँ। लेकिन इस पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर तो बाद में आते हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से एक ख़बर आ रही है कि उन्होंने सियालकोट में जाली पिज़्ज़ा हट ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। सियालकोट कंटोनमेंट के इलाके में इफ्तिताह की वीडियो जब सामने आई तो पिज़्ज़ा हट कंपनी ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी करते हुए कहा कि सियालकोट में जो आउटलेट खुला है वो पिज़्ज़ा हट का नाम और ब्रांड गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इस आउटलेट का हमसे कोई तल्लक नहीं। पिज़्ज़ा हट की इस वक्त 16 आउटलेट हैं, 14 लाहौर में और 2 इस्लामाबाद में। ख्वाजा साहब माजरत, आपका तो कसूर नहीं होगा, लेकिन जाली लोगों ने जाली इफ्तिताह करा लिया। और ऐसा होता है, जाली मैंडेट पर आप भी बैठे हुए हैं। जाली असम्बलियों को देखकर आपकी अपोजिशन कहती कि जाली असम्बली हैं, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब तो कह चुके हैं कि वो भी कह चुके हैं कि असम्बलियाँ जाली हैं, असम्बलियाँ ख़रीदी गई और असम्बलियाँ बेची गई। तो एक पिज़्ज़ा हट का अगर इफ्तिताह हो गया जाली ब्रांड का, तो क्या जाली आउटलेट का, तो क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं दुआ करता हूँ कि ये ख़बर गलत हो, ख़बर ही जाली हो, लेकिन क्या करें, मैंने जब मालूम किया तो पता चला कि ख़बर तो असली है। आगे सुन लीजिए। लाहौर में पंजाब पुलिस का एहलकार बिस्मिल्लाह पढ़कर रिश्वत लेते पकड़ा गया, गिरफ़्तार हो चुका है। लेकिन आप अंदाज़ा करें, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसने रिश्वत ली।
میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ہر مارکیٹ میں مکہ جنرل سٹور، مدینہ جنرل سٹور، مکہ کراکری شاپ، مدینہ کراکری شاپ، مکہ کریانہ سٹور اور مدینہ کریانہ سٹور آپ کی بھی مارکیٹوں میں ہوں گے. ہر مارکیٹ میں ہے. مسلمان ہیں نا، ہمیں محبت ہے مکہ مدینہ سے. لیکن ان سٹوروں پر 90% چیزیں جعلی ہوتی ہیں، 90% چیزیں ملاوٹ زدہ ہوتی ہیں، 90% ہیرا پھیری ہوتی ہے. تو پولیس اہلکار جب پورا اسلامی جمہوریہ پاکستان، نہ اسلام اس میں کہیں نظر آتا ہے، نہ جمہوریت کہیں نظر آتی ہے اور نہ پاکیزگی، تو بسم اللہ پڑھ کر رشوت لینا، اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں. چاروں طرف سے نیچے سے اوپر تک یہی چل رہا ہے. آگے سن لیجئے. آج منگل ہے، آج بلکہ منگل تھا یا منگل ہے، آج منگل ہے، اور آج عمران خان سے ملاقات نہ کروانے کا دن تھا. منگل گزر گیا، رات کا وقت ہے اس وقت، اس لیے میں تھا اور ہے میں گم ہوں. لیکن منگل کا دن عمران خان سے ملاقات کروانے کا دن ہوا کرتا تھا، اور اب تو ایک عرصے سے ملاقات نہ کروانے کا دن ہے. اڈیالہ جیل کے بعد پورے پنجاب سے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج پھر ملاقات نہیں ہوئی، اور آج پھر وہ واپس چلے جائیں گے، یا کچھ چند گرفتاریاں ہوں گی، یا واٹر کینن سے پانی پھینکا جائے گا، یا ان کو اٹھا دیا جائے گا. پھر اگلے منگل کو آئیں گے. منگل پہ منگل، منگل کا وعدہ تو نے منگل کو توڑا. خیر، نورین نیازی صاحبہ نے ایک دور کی خبر سنائی ہے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری ہمارا یوم احتجاج ہے. 8 فروری کیونکہ 8 فروری 2024 کو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا تھا، چرایا گیا تھا، تو 8 فروری ہمارا یوم احتجاج ہے. اور 8 فروری کو پنجاب میں بسنت منائی جا رہی ہے، خاص طور پر لاہور میں. تو اب ہم 8 فروری کو عمران خان کی تصویروں والی پتنگیں اڑائیں گے. زمین پر بھی عمران خان، آسمان کی وسعتوں میں بھی عمران خان، ماشاءاللہ. اور جب پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں، عمران خان کی بات کر رہے ہیں، تو عمران خان کے نامزد کردہ راجہ ناصر عباس سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بالآخر بن گئے. ان کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا. تو محمود خان اچکزئی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بن گئے عمران خان کے نامزد کردہ، اور سینٹ میں راجہ ناصر عباس، دونوں تقریباً 5 ماہ کے ڈیلے کے بعد اپوزیشن لیڈر بنے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ میں. مبارک ہو. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ونڈر بوائے قومی حکومت اور ووٹرز کی عمر 18 سے 25 سال کر دی جائے. اس حوالے سے حکومتی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ساری افواہیں ہیں، کیا سرائیاں ہیں. لیکن حکومت میں شامل ایک جماعت کے 2-3 لوگوں سے میں ملا، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ایسے ہی نہ جھٹلا دینا، باتیں پاکستان میں ایسے ہی نہیں نکلتی. جیسا ملک چل رہا ہے ویسا چلے گا نہیں. اور ویسے یہ سچ ہے کہ ملک چل رہا ہے 5% کے لیے، 95% کے لیے ملک 1947 پر ہی رکا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بدترین حالات ہیں. ریکارڈ قرضے، ریکارڈ خسارے، ریکارڈ لوٹ مار اور کرپشن، ریکارڈ حکمرانوں کی شاہ خرچیاں، ریکارڈ چوریاں اور ڈکیتیاں، ریکارڈ غربت، ریکارڈ بے روزگاری، مہنگائی بھی اوپر، انڈسٹری ریکارڈ ساز زوال، زراعت ریکارڈ ساز زوال، ریئل اسٹیٹ ریکارڈ ساز زوال. اور ان حالات میں بھی شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ انہیں ترقی نظر نہیں آ رہی خیبر پختونخوا میں. شہباز شریف صاحب، آپ کو بلوچستان میں ترقی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو سندھ میں ترقی نظر آ رہی ہے؟ گل پلازہ کی ترقی تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے. آپ کو چند شہروں کے علاوہ پنجاب میں ترقی نظر آ رہی ہے؟ آپ کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ترقی نظر آ رہی ہے؟
آپ کو اسلام آباد میں سڑکوں اور چند انڈر پاسز کے علاوہ کوئی ترقی نظر آ رہی ہے؟ بے روزگاری میں کوئی ترقی، مہنگائی میں کوئی ترقی، قرضوں میں تو تنزلی ہونی چاہیے، لیکن آپ کو ترقی کوئی نظر آ رہی کہ ہم نے قرضے واپس کر دیے ہوں زیادہ، یا IMF معاملے میں کوئی ترقی نظر آ رہی ہو، یا دہشت گردی کے معاملے میں، یا سیاسی استحکام کے معاملے میں؟ کہاں ترقی نظر آ رہی ہے؟ ہاں، آپ کی شادیاں ہم دیکھتے ہیں تو ترقی نظر آتی ہے، آپ کی شادیوں کی رسمیں ہم دیکھتے ہیں تو ترقی نظر آتی ہے، آپ کے لباس دیکھتے ہیں تو ترقی نظر آتی ہے، آپ کے پروٹوکول دیکھتے ہیں تو ترقی نظر آتی ہے، آپ کے شاہانہ ٹھاٹ باٹ رہائشی انداز دیکھتے ہیں تو ترقی نظر آتی ہے، آپ کی گفتگو سنتے ہیں، آپ کے دورے ملک در ملک دیکھتے ہیں، جس شاہانہ انداز میں آپ جاتے ہیں چارٹرڈ پلینز پر، ترقی نظر آتی ہے۔ لیکن 95% پہ کوئی ترقی یا خوشحالی کا دور دور تک نشان نہیں۔ اگر خیبر پختونخوا میں آپ کو ترقی نظر نہیں آتی تو باقی ملک میں کہیں اگر ترقی نظر آتی تو وہ ضرور دکھا دیجیے گا 2-4 شہروں کو چھوڑ کر۔ خیر، شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی گفتگو کرتے رہنا ہے، اڑان پاکستان، خوشحال پاکستان، تو ترقی یافتہ پاکستان، تو ترقی پذیر پاکستان، تو یورپی طرز کے پنجاب میں ہسپتال، جدید یورپی طرز والے ہسپتال، زرداری زر بابا 40 چور، سڑکوں پر گھسیٹوں گا، چوک چوراہوں پہ لٹکاؤں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ میں شہباز شریف صاحب کی بیان ہے لیکن میں کس طرف نکل گیا۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب بتائیے، بتا دیجئے گا، اگر ہسپتالوں میں ترقی ہوئی ہے تو یقیناً آپ کا علاج بھی یہی ہونا چاہیے۔ اگر تعلیم میں ترقی ہوئی ہے تو آپ کے پوتوں پڑ پوتوں کو بھی یہیں پڑھنا چاہیے سرکاری اسکولوں میں۔ اگر صاف پانی میں ترقی ہوئی ہے تو آپ یقیناً ہمارا پانی پیتے ہوں گے ہمارے نلکے سے ہی۔ اگر مہنگائی میں کوئی تنزلی یا ترقی ہوئی ہے تو یقیناً آپ بھی ہمارے یوٹیلٹی سٹوروں سے، اب تو یوٹیلٹی سٹور بھی بند ہو گئے ہیں، تو ہمارے سستے بازاروں سے آپ بھی چیزیں خریدتے ہوں گے۔ بھائی جان، آپ کی زندگیوں میں، آپ جیسوں کی زندگیوں میں، آپ کے 5% کی زندگیوں میں تو بڑی ترقی ہوئی ہے، باقی ہم سارے ترک گئے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں۔ تو کم از کم زخم پہ نمک چھڑکنے والی باتیں تو نہ کریں، اور جب زخم پر نمک چھڑکنے والی باتیں ہوں، وہ باتیں تو میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن ایک عالمی سطح کی زخموں پر نمک چھڑکنے والی باتیں بھی سن لیجئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کو اٹھا کر اپنی جیل میں پہنچا کر، کیوبا کو دھمکی لگا کر، کینیڈا کو اپنا صوبہ بنانے کا بتا کر، اور آدھی دنیا پر ٹیرف لگا کر، اب وہ گرین لینڈ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ گرین لینڈ کی ساری سیکیورٹی میرے ذمہ ہوگی اور گرین لینڈ پر اب میرا راج چلے گا۔ تو یورپی ملک جو ہیں وہ اس پر اب تڑپ رہے ہیں، غصے میں ہیں، اور ورلڈ اکنامک فورم، عالمی اقتصادی فورم 2026 میں یورپی رہنما اکٹھے ہوئے اور گرین لینڈ اور معاملے پر اور ٹیرف معاملے پر بولے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا کہ ٹرمپ کو جواب دینا ہوگا، نرم رویہ اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تجارتی جنگ چاہتے ہیں تو پھر ہم بھی تجارتی جنگ شروع کریں گے۔ اور ڈنمارک کی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ کو پیغام پہنچایا کہ خود مختاری ملک کی سرحدوں اور شناخت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا کہ امریکہ پابندیوں کے ذریعے یورپ کو اپنے ماتحت کرنا چاہتا ہے، ہمیں یورپ ترجیح کے راستے پر ڈٹ جانا ہوگا۔ یورپ کی اہم شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ یورپ پر نئے ٹیرف کا لامتناہی اضافہ بھی بنیادی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ ٹیرف علاقائی خود مختاری کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ اور ڈنمارک کے رکن پارلیمنٹ نے تو کمال ہی کر دیا، وہ بولے میں اسے مطلب ٹرمپ صاحب کو اس کے اپنے الفاظ میں کہتا ہوں جو وہ سمجھ سکیں، یعنی میں
ایسے الفاظ میں کہتا ہوں، ٹرمپ صاحب کو مخاطب کر کے وہ بولے کہ جو آپ سمجھ سکیں، جناب صدر بھاڑ میں جائیں، مسٹر پریزیڈنٹ فاک آف، یہ انہوں نے کہا ہے۔ تو یورپ اور امریکہ آمنے سامنے ہے۔ تو واپس آتے ہیں خیر ادھر اپنی اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں، فارم 47 کی اکثریت والی اسمبلی میں، جس میں آج بات ہوئی گل پلازہ آتش زدگی پر۔ ایک بار پھر وہ جو 26-27 لوگ جان سے جا چکے ہیں، ان کے پیاروں سے، ان کے خاندانوں سے اظہار تعزیت، اظہار ہمدردی، اور جو 80 سے زیادہ لوگ لاپتہ ہیں ابھی بھی، اور کہا جا رہا ہے کہ ملبہ ہٹانے میں تو ہو سکتا ہے 16-17 دن لگ جائیں، تو جو 80 لوگ اندر ہیں ابھی بھی، اور کوئی معجزہ ہی ہے کہ ان میں سے کوئی بچے ہوں، تو ان کے خاندانوں سے بھی اظہار تعزیت، اظہار ہمدردی، اور ان سارے خاندانوں سے، سب سے جن کے پیارے چلے گئے ہیں یا پیارے پھنسے ہوئے ہیں، ان سے کہنا یہی ہے کہ معذرت، شرمندہ ہیں کہ زیرہ بلیڈ اور بنارسی ٹھگوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہونا تھا اور یہی ہو رہا ہے۔ تو ابھی تک مرتضیٰ وہاب صاحب نے بھی استعفیٰ نہیں دیا، صدر زرداری یا بلاول بھٹو صاحب نے بھی معذرت نہیں کی کہ ہماری غلطی ہے۔ مراد علی شاہ بھی پریس کانفرنسوں میں اور بیانوں میں سب کچھ کہہ چکے ہیں، یہ نہیں کہا کہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو اس پر، یعنی گل پلازہ آتش زدگی پر قومی اسمبلی میں بات ہوئی، تقریریں ہوئیں، اور یہ حوصلہ رکھیے، یہ اللہ معاف کرے، اللہ کرے میں غلط ہوں، ایک اگلے سانے پر اسی طرح قومی اسمبلی میں بات ہوگی، اور پھر اس سے اگلے سانے پر اسی طرح قومی اسمبلی میں بات ہوگی۔ یہ ہم کوئی تھوڑی ہے کہ ایک واقعے، ایک سانے یا ایک حادثے سے کوئی سیکھ جائیں۔ سیلاب آ رہا ہے، تقریباً کوئی 39 سیلاب 78 سالوں میں ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں، اور سیلاب، جن پہلے سیلاب نے جن علاقوں کو جن رستوں سے ڈبویا تھا، آخری سیلاب میں بھی انہی رستوں سے وہی علاقے ڈوبے ہیں۔ یعنی ہم نے سیلاب سے کچھ نہیں سیکھا۔ زلزلہ 2005 کا تو بہت زیادہ بڑا زلزلہ تھا، لیکن زلزلے آئے ہیں تو ہم نے زلزلے کے حوالے سے بھی کوئی حفاظتی تدابیر نہیں کی، ویسے کہ ویسے ہی ہیں۔ ہر مرتبہ زلزلہ آتا ہے، لوگ مرتے ہیں، لوگ اجڑتے ہیں، اور ہم چند دن کا سوگ منا کر، چند دن کی تنقید کر کے، چند دن باتیں بیانات چلا کر، پھر اگلے زلزلے پر دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کراچی میں 1700 مرتبہ آگ لگی ایک سال میں، سندھ میں 2700 مرتبہ آگ لگی۔ کسی نے کوئی آگ سے سیکھا؟ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کراچی کی 80% عمارتیں جو ہیں وہ ان میں فائر سیفٹی سسٹم موجود نہیں ہے۔ اسی طرح پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 90% عمارتوں میں ہنگامی رستے موجود نہیں ہیں۔ اور اس وقت بھی کراچی کی مین بلڈنگز کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے 500 عمارتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ان میں خدا نخواستہ آگ لگ گئی تو یہ گر جائیں گی، لیکن ان عمارتوں میں لوگ رہ بھی رہے ہیں اور کاروبار بھی ہو رہا ہے۔ اور پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ صرف 3 کراچی کی سڑکوں پر، شارع قائدین، شارع فیصل اور آئی چندری گڑھ روڈ، ان 3 روڈوں کا جب فائر سیفٹی سروے کروایا مرتضیٰ وہاب صاحب نے، تو 266 میں سے صرف 6 عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات تھے، 62% عمارتوں میں ایمرجنسی رستے نہیں تھے، ہنگامی رستے، 70% عمارتوں میں غیر معیاری قسم کی الیکٹرک وائرز تھیں، یعنی بجلی کی تاریں تھیں، 90% عمارتوں میں فائر الارمز اور سموک ڈیٹیکٹرز ہی نہیں تھے، اور کسی عمارت کے پاس بھی فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا فائر سیفٹی سرٹیفکیٹ نہیں تھا۔ اور یہ حالات ہیں۔ 17 سال سے پیپلز پارٹی سندھ پر ہے، قابض ہے، حکومت ہے اس کی، اور 5ویں مرتبہ وہ مرکز میں حکومت کر رہے ہیں مسلم لیگ کے ساتھ، اور ایم کیو ایم 30 سال تک پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کراچی پر راج کرتے رہے۔ اور اب گفتگو سنیے شیلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نیوزی لینڈ میں بھی تو آگ لگی، وہاں 40 لوگ ہلاک ہوئے، یہ آگ ہے، ہو جاتا ہے۔ شیلا رضا صاحبہ، نیوزی لینڈ میں آگ لگی، دنیا کے ہر ملک میں ہوتے ہیں حادثے، سانے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر سیکھا جاتا ہے۔
آپ کے صرف کراچی میں ایک سال میں 1700 مرتبہ آگ لگی، چھوٹی سطح پر، بڑی سطح پر۔ راشد مناس روڈ پر آر جے مال میں آگ لگی، 11 افراد ہلاک ہوئے، اور اسی طرح عائشہ منزل، اور اب یہ گل پلازا۔ تو مجھے بتائیے کہ 1700 مرتبہ آگ لگنے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کیا کوئی تبدیلی کی کراچی کی رہن سہن میں اور عمارتوں میں؟ کیا آپ نے کوئی بدلاؤ کیا؟ کیا کوئی روڈ میپ بنایا؟ کیا پالیسی وضع کی؟ کیا حکمت عملی بنائی؟ اور کیا آپ نے ایک آگ لگنے کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں، اب تو 1700 مرتبہ لگ چکی ہے، لیکن کیا آپ اب بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگلی عمارت میں آگ لگے گی تو یہی مسائل نہیں ہوں گے؟ مانا نیوزی لینڈ میں، نیوزی لینڈ کی مثالیں ویسے کیوں دیتے ہیں آپ؟ وہاں انسان اولین ترجیح ہیں، وہاں انسانوں کی زندگیاں اہم ہیں، وہاں جتنے کتے بلیوں کے حقوق ہیں وہ یہاں اس ملک میں ہمارے نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ملک چل رہا ہے، بھائی کس طرح چل رہا ہے؟ 5% کے لیے چل رہا ہے، 95% کے لیے رکا ہوا ہے۔ یہ جو 26ویں یعنی ترمیم، 27ویں یعنی ترمیم، الیکشن ایکٹ میں ترمیم میں، نیب ترمیم میں، پیکا ایکٹ، اس میں مجھے بتائیں کوئی عوام کے لیے بھی کوئی ترمیم ہوئی جان و مال کے تحفظ کے لیے؟ 40 سال پہلے یہاں ہم اتنے کم از کم محفوظ تھے کہ ہر گھر والا گارڈ نہیں رکھتا تھا، سیکیورٹی گارڈ۔ اب ہم ہر گھر والے نے، ہر گلی نے اپنا اپنا گارڈ رکھا ہوا ہے، اور یہ جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم، سرکاری اسکولوں میں جو غریب جاتا ہے اس کو تو داخلے ہی نہیں ملتا اس کے بچے کو، اور سرکاری اسکولوں میں تعلیم ایسی ہے کہ کوئی جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہ تعلیم نہیں دے سکتا، وہ بھی بچے اپنے خود پڑھا رہے ہیں۔ تو تعلیم بھی یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ صحت حکومت کی ذمہ داری ہے، کس کو صحت کی سہولتیں میسر ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی مثال دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ نیوزی لینڈ میں اگر ایک حادثہ ہوا، سانحہ ہوا، تو انہوں نے اس سے سیکھا، پھر دوبارہ ہوا تو اتنے لوگ نہیں مرے۔ ہمارے ہاں تو یہ آپ کے شیلا رضا صاحبہ، راشد مناس روڈ پر جو آر جے مال میں آگ لگی تو 11 افراد ہلاک ہوئے، اور اس میں گل پلازا میں 27 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور ابھی 85 لاپتہ ہیں۔ تو بات تو آپ تب کرتی نا کہ اگر وہاں 11 تھے، یہاں 2 ہوتے یا 1 ہوتا اور باقی ساروں کو آپ بچا لیتے، تو پھر کہتے کہ ہم نے سیکھا اس سے۔ آگے سنیے۔ خیر سے فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں یہ آگ ہمارے گل پلازا میں نہیں لگی ہوئی، یہ ہمارے دلوں میں لگی۔ یہ جب لوگ باتیں کرتے ہیں نا مگرمچھ کے آنسو بہا کر، تو بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے ان کی باتوں کو دہراتے ہوئے بھی۔ بھلے وقتوں میں فاروق ستار صاحب خود بھی میئر رہے، ان کے وسیم اختر ایم کیو ایم کے بھی میئر رہے، کراچی پر 30 سال ان کا راج رہا، تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں لگی ہوئی ہے۔ کراچی کو آپ نے دیا کہ ایم کیو ایم نے، آپ کے آنکھ کے ایک اشارے سے کراچی بند ہو جاتا تھا، ایک اشارے سے کراچی کھل جاتا تھا، آپ کی کراچی پر حکمرانی تھی۔ ذرا سوچئے کہ آپ نے کراچی کو کیا دیا۔ میں باقی باتوں میں نہیں جاتا، بھتے، تاوان، بوری بند لاشیں چھوڑ دیجئے ان کو۔ کراچی کی ترقی میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ مصطفیٰ کمال کے دور میں سنا ہے کہ سڑکیں بہتر ہوئیں، چند پارک بنے، انڈر پاس بنے، لیکن اس کے علاوہ کراچی کیا تھا اور آپ نے کیا کر دیا؟ اور آج بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹم وہاں ہونا چاہیے، یہ آگ ہمارے دلوں میں لگی ہو۔ بھائی اس وقت آپ کے دلوں میں یہ آگ لگی ہوتی تو آج کراچی میں یہ آگ نہ لگی ہوتی۔ غلطی آپ کی ہے، قادر پٹیل صاحب بولے۔ جی بالکل غلطی ان کی ہوگی، آپ تو بالکل دھلے دھلائے صاف معصوم ہیں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں قادر پٹیل صاحب کہ یہ آپ کے مرتضیٰ وہاب صاحب نے جب آر جے مال میں آگ لگی اس کے بعد 3 روڈز پہ جو سروے کروایا، فائر سیفٹی سروے، اور اس سروے کے بعد کہا کہ میں نے ان عمارتوں کا 3 جو سڑکیں ہیں، شاہراہ قائدین، شاہراہ فیصل آئے، چندری گڑھ روڈ، ان کا عمارتوں کا سروے کروا لیا، 266 عمارتوں کا، اور ان میں یہ چیزیں موجود نہیں۔ اب یہ عمارتیں ایسے نہیں چلیں گی، 1.5 سال ہو گئے۔ اس کے بعد بتائیے جن 266 عمارتوں میں سے صرف 6 عمارتوں میں آگ بجھانے کے آلات تھے، باقی 260 عمارتیں آپ نے بند کر دی تھی، سیل کر دی تھی، کیا وہاں لگ گئے فائر سیفٹی الارمز یا فائر سیفٹی سسٹم؟
62% عمارتوں میں ہنگامی رستے آپ نے بنا لیے، 70% عمارتوں میں جن میں غیر معیاری الیکٹرک وائرز تھیں وہ آپ نے تبدیل کر لی، 90% عمارتوں میں فائر الارمز اور سموک ڈیٹیکٹرز لگا لیے آپ نے۔ جو 500 عمارتیں ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ان میں آگ لگی تو یہ گر جائیں گی، کیا ان سے لوگوں کو نکال لیا؟ تو باقی تو پیچھے کا چھوڑ دیجئے، 17 سال آپ نے سندھ پہ آپ حکومت کر رہے ہیں، 17 سال سے، وہ چھوڑ دیجئے۔ یہ جو آپ کے ابھی مرتضی وہاب صاحب نے فائر سیفٹی سروے کروایا ہے، آڈٹ کروایا ہے، اس کا مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا بدلاؤ آیا ہے، کیا تبدیلی آئی، یہ کیا بہتری کی ہے آپ نے؟ ان کی غلطیاں تو ان کی رہنے دیں، جو آپ نے غلطیاں کی ہیں، جو آپ نے بلنڈرز مارے ہیں، ان کا جواب دیں۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرکز نے جو اختیارات صوبوں کو دیے تھے وہ ڈسٹرکٹ لیول پر اور محلے لیول پر آگے پہنچائے جائیں، مطلب بلدیاتی نظام لایا جائے۔ خواجہ آصف صاحب، آپ نے گو کہ 18ویں آئینی ترمیم میں ترمیم کا بھی کہا، کاش ہو جائے اس میں ترمیم، 18ویں آئینی ترمیم میں، NFC ایوارڈ میں، اور اس کے علاوہ وہ چیزیں صوبوں سے لے لی جائیں جس میں صوبے ڈیلیور نہیں کر سکے، اور نئے صوبے بھی بنے، اللہ کرے۔ لیکن یہ جو آپ آج خبر سنا رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہ بلدیاتی نظام مضبوط ہونا چاہیے، تو یہ کس نے کرنا تھا؟ 3 سال سے تو آپ وزیر ہیں مرکز میں، PDM1 اور پھر ابھی PDM2 میں، اس کے علاوہ پہلے بھی آپ وزیر رہے ہیں، کتنی مرتبہ وزیر رہے ہیں۔ پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے، کیا وہاں بلدیاتی نظام ہے؟ چلو خیبر پختونخوا میں تو آپ کے مخالف کی حکومت ہے، وہ تو اس میں تو آپ کو سب برائیاں نظر آتی ہیں۔ آپ پنجاب میں بلدیاتی نظام بڑا مضبوط ہے، سندھ میں آپ کے اتحادیوں کی ہے، بلوچستان میں آپ کے اتحادیوں کی حکومت ہے، وہاں بلدیاتی نظام مضبوط ہے۔ تو یہ ہر سانے اور ہر حادثے پر آپ ہمیں اطلاعیں دیتے ہیں، ہوگا، کرنا چاہیے۔ وہ کس نے کرنا ہے؟ کریں نا، لیکن نہیں کریں گے آپ۔ کیوں کریں گے آپ؟ آپ کو تو DC سسٹم، کمشنری سسٹم زیادہ عزیز ہے۔ آپ تو خود فیتے کاٹنا چاہتے ہیں۔ ابھی آپ نے جیسے جعلی پیزا ہٹ کا افتتاح کیا سیالکوٹ کنٹونمنٹ میں، تو آپ تو خود فیتے کاٹنے تھے۔ وزیر دفاع جعلی پیزا ہٹ کا افتتاح کر رہا ہے، تو آپ تو خود فیتے کٹنا چاہتے ہیں۔ 25 کروڑ کے ترقیاتی فنڈ آپ لینا چاہتے ہیں، تھانے کچہری کی سیاست آپ خود کرنا چاہتے ہیں، آپ گلی نالیوں کی سیاست پہ آپ اپنا قبضہ جمانا چاہتے ہیں، تو آپ کیوں نیچے اختیارات دیں گے؟ اس کے علاوہ تو آپ کے پاس نہ آپ کر سکتے ہیں کچھ، نہ کرنے جو گئے آپ کے پاس کچھ۔ یہ پرویز مشرف تھا جس نے آپ کو بتایا کہ بلدیاتی نظام مضبوط اور شفاف کیا ہوتا ہے، اور اس نے دیا۔ پھر آپ اس کو آمر کہتے ہیں۔ آمر تو آپ ہیں، سویلین آمر تو آپ ہیں۔ پرویز مشرف تو آپ سے زیادہ جمہوریت پسند تھا، جو یہ الیکٹرانک میڈیا بھی لے کے آیا، یہ پرائیویٹ چینل جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی اسی کی دین ہے۔ بیسٹ بلدیاتی نظام بھی اس کا ہے۔ قومی اسمبلی میں خواتین کی نشستیں بھی زیادہ اس نے کی۔ نیپرا، نادرا، اوگرا، یہ ساری اتھارٹیز بھی اسی کے دور میں بنی۔ باقی ایوب خان کے دور میں منگلا، تربیلا، اسلام آباد۔ آپ نے کیا کچھ کیا؟ باتیں باتیں باتیں، بلکہ جو کچھ تھا اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ سٹیل مل، ریلوے، کس کس کا نام لیں، PIA 6 ارب میں بیچ دی۔ تو آپ صرف چوغے جمہوری، اندر سے ان آمروں سے بھی بدتر آمر ہیں۔ اور دکھ یہ نہ ہوتا کہ آپ جو بھی ہوتے، کم از کم لائق ہوتے، کم از کم نیتیں آپ کی ٹھیک ہوتی، کم از کم آپ کی گورننس، پرفارمنس، مینجمنٹ بہتر ہوتی۔ وہ بھی نہیں ہے۔ ایک سویلین آمر، اوپر سے نالائق، باتیں کروا لو۔ تو یہ بحث ہوئی ہے، جھلک ایک رکھی، باقی تقریریں آپ سن چکے ہوں گے سوشل میڈیا پر، اور کل اخباروں میں یا TV وی پر چل بھی چکی ہوں گی۔ کل، آج دیکھ لیجئے، کل دیکھ لیجئے۔ ایک میں نے آپ کے سامنے جھلک رکھی ہے، ایک طرف لاشیں ہیں، باہر ان کے پیارے کھڑے ہیں، رو رہے ہیں، دوسری طرف اسمبلی میں کیا تقریریں ہو رہی ہیں، فلاں ملک میں بھی تو آگ لگی تھی، کیا ہو گیا جو یہاں لگ گئی؟ دوسرا کہہ رہا ہے ہائے یہ تو جس نے 30 سال کراچی پہ راج کیا، کراچی کی بربادی میں جس کا حصہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ہائے یہ آگ میرے دل میں لگی ہوئی۔ ایک اور اٹھا ہے، اس نے کہا یہ تیری غلطی ہے، اور جو یہ کہہ رہا ہے یہ تیری غلطی، اس کے دور میں یہ کوئی 1000 کے قریب
1700 کے قریب آتش زدگی کے واقعات کراچی میں ہو چکے ہیں. تو یہ ہیں ہمارے جن کے آگے آپ رہنما اور لیڈر لگاتے ہیں. اور یہ ہے وہ پارلیمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں یہ عوامی نمائندوں کی پارلیمنٹ ہے. ہمارا کام تھا بتا دینا. باقی جو باقی کیا کہوں. کیا وقت آ گیا ہے. یقین کریں کیا وقت آ گیا ہمارے ملک پر. اس وقت ہمارے ملک پر اشرافیہ بامقابلہ مجبور بے بس عوام ہے. کیا وقت آ گیا ملک پر کہ فائر وال پر اربوں خرچ کر دیتے ہیں یہاں ہمارے حکمران فائر وال پر, لیکن فائر بریگیڈ پر چوانی نہیں خرچتے. اور کیا وقت آ گیا کہ شالیمار باغ والڈ سٹی اتھارٹی لاہور کا فنکشن, قوال فراز خان نک دا کوکا گانا گایا, تھانہ باغبان پورہ میں ایف آئی آر, سنگین نوعیت کا مقدمہ, سنگین دفعوں والی ایف آئی آر, بغاوت بھی شامل. اور کیا وقت آ گیا ملک پر کہ گجرانوالہ میں شادی کی تقریب, 7 افراد شادی سٹیج پر عمران خان کی تصویر اٹھا کر آئے. پولیس نے رپورٹ درج کروائی کہ یہ شادی کے فنکشن میں انہوں نے عمران خان کی تصویر اٹھا کر نعرے مارے ہیں. ڈپٹی کمشنر نے 14 دن کی نظر بندی کے احکامات جاری کر کے 7 کو جیل بھجوا دیا. پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک چل رہا ہے. اگر چل رہا ہے تو آپ کو مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.